औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 43 और 44 आज करेंगे। पीछे बनी इसराइल का जिक्र हो रहा था और उनको याद दिलाया जा रहा था अपना अहद भी और वो तमाम बातें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके साथ किताब में, यानी कि उनकी जो किताब तौरात थी उसमें की थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी निशानियां थी उनकी किताब में, और ये कि जब आखिरी नबी आएंगे तो वो उनका साथ देंगे। तो ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम लोग आयत नंबर 43 से शुरू करते हैं। एक दफ़ा हम इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन, और तुम कायम करो नमाज और दो ज़कात और रुकू करो साथ रुकू करने वालों के। अतामरून अन्नास बिलबिर्र, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, वतनसौना अनफुसकुम, और भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताबा, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, आफला ताकिलून, क्या फिर तुम अकल नहीं रखते। रूट एनालिसिस कर लेते हैं, रूट वर्ड्स देख लेते हैं। वाकीमो, इसका रूट वर्ड है काफ वाव और मीम। कायम से हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, किसी चीज का सीधा खड़ा होना, इस तरह कि कोई भी टेढ़ उसके अंदर ना रहे। अब यहाँ पे ये जो है अरबिक में फेल जो है वो चार किस्म के होते हैं। एक फेल माजी, फेल मजारा, फेल अमर और फेल नहीं। व अकीमू, ये फेल अमर है, इसमें एक हुक्म दिया जा रहा है कि तुम कायम करो। किस चीज का हुक्म दिया जा रहा है? नमाज। सलात, ये है स्वाद नाम और वाव से। अगर लुगत में इसके मायने आए हैं तो वो जो है एक कम्युनिकेशन के हैं, दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो शरीयत में यूज हुए हैं उसके मानी है नमाज, और नमाज बेसिकली एक कम्युनिकेशन है बंदे और उसके रब के दरमियान। अगर हम नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतुल फातिहा पर गौर करें तो वो जो है शुरू में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है, अल्लाह के रब्बुल आलमीन का जिक्र है, रहमान और रहीम, कि वो बहुत मेहरबान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, सिर्फ रहमान और रहीम नहीं बल्कि वो यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का मालिक है, जो कि बदले का दिन है, हिसाब किताब का। और फिर हम कहते हैं कि वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद जो आगे है वो ये अब हो गई अल्लाह के बारे में, अल्लाह का इंट्रोडक्शन, और मदद के लिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही पुकारा जाता है और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है। इसके बाद बंदे का हिस्सा है, वो क्या है कि वो दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वो ऐदिना सिरात, दिखा मुझको सीधा रास्ता, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, यानी कि जिनके पास इल्म है और इल्म आने के बाद उन्होंने उस पर अमल किया। गैरल मग़दूब अलैहिम का नहीं, जो कि भटक गए हैं और भटके हुए हैं रास्ते से, और उन पर अल्लाह का गजब भी नाजिल हुआ। गजब किस तरह कि उनके पास इल्म तो आ गया लेकिन उन्होंने उस पर अमल ना किया। ये है जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। वला तो आलिम, जो असल में भटके हुए ये लोग हैं, जिनके पास इल्म आया लेकिन उसने उनको बुला दिया और किसी और रास्ते की तरफ चलना शुरू हो गए। तो ये भी एक डिवीजन है, इंसान और बंदे के दरमियान एक कम्युनिकेशन है। इसके अलावा जब हम रुकू में जाते हैं तो हम कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, बेशक अल्लाह बहुत बाबरकत और बहुत अजमत वाला है। और फिर हम उसके बाद क्या आता है कि समी अल्लाहु लिमन हम्दा, तो सुन लिया अल्लाह ने जिसकी तारीफ की गई है, तो उस ये अल्लाह की तरफ से एक जवाब है। इस तरह नमाज जो है बेसिकली कम्युनिकेशन है इंसान और बंदे के दरमियान। हदीस से भी हमें पता चलता है कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम खुदा को देख नहीं रहे तो खुदा तो तुम्हें देख ही रहा है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। व आतु ज़का, व आतु ये जो है इसका रूट वर्ड है अलिफ ते, और ये देना, किसी चीज़ का देना, ज़का जाल
زائے کاف اور یہ ہے اس کا روٹ ورڈ. یہ دو معنی میں یوز ہوتا ہے. ایک کسی چیز کو پاک کرنا, جیسے تزکیہ کا ورڈ بھی آتا ہے, ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, اور بڑھوتری کے میننگ میں, یعنی کہ جو مال آپ دیتے ہیں وہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. جب اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو اگر آپ 1 روپیہ کریں گے تو وہ 700 تک آپ کا ثواب لکھا جائے گا اللہ کے ہاں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس سے بھی زیادہ کچھ لوگوں کے لیے بڑھا دیتے ہیں. پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی خالص نیت ہے اور کتنا تقویٰ ہے, تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ اور بھی ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. ورکعو, رے کاف آئین اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. اور رکوع کرو, اس میں بھی امر کا صیغہ ہے, فعل امر ہے, واو اور کے لیے ہے, مع ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مع راکعین رکوع کرنے والے, یہ اس میں جمع کا صیغہ ہے, اس کا روٹ ورڈ وہی ہے ورکعو والا, لیکن یہاں پہ رے کاف اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے, جی نون جمع کے لیے. اب ہم نے ایک پہلے پڑھا تھا, ایک میں نے آپ لوگوں کو ایک امیج بھیجا تھا اسم کی پہچان کے بارے میں. تو اب یہاں پہ جو ہے نا روٹ ورڈ تو رے کاف اور آئین ہی ہے, لیکن الف لام ساتھ میں آیا اور یہ ہے اسم کی نشانی. تو یہاں پہ راکعین ایز اے اسم یوز ہوا ہے, رکوع کرنے والوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے. اور ورکعو یہ ایز اے فعل یوز ہوا ہے, اور فعل امر ہے کہ رکوع کرو. تو یہ تھوڑا سا ہمارا گرامر کا پارٹ بھی کر لیتے ہیں, ہم تھوڑا بہت ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں پہچان ہوتی رہے. کیا, یہاں پہ جو ہے وہ حمزہ کیا کے معنی میں یوز ہوا ہے. ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کیا کے ہی معنی میں یوز ہو, لیکن جہاں کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کے معنی میں یوز ہو رہا ہے. تامرونا, امر الف میم را اس کا روٹ ورڈ ہے, حکم دینا کسی کام کا. اب یہ جو ہے شروع میں تا ہے, تا مطلب مخاطب کو کیا جا رہا ہے. اب یہ یہاں پہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کے میننگ ہوتے ہیں کہ یا تو حال میں بات ہو رہی ہے یا مستقبل میں. جو فعل مضارع ہوتا ہے عربک میں وہ حال یا مستقبل دونوں کے معنی میں یوز ہوتا ہے. کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا. تامرونا تم حکم دیتے ہو. موسٹلی فعل مضارع کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تو یہ آتا ہے یا لگا ہوتا ہے, یا تا یا الف یا نون. الف اور نون متکلم کے لیے ہوتا ہے. الناس, ناس لوگوں کے لیے, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ دو معنی میں یوز ہوتا ہے. ایک کسی چیز کا مانوس ہونا کسی چیز کے ساتھ, جیسے انسان ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہوتا ہے. اگر ماحول اچھا ہے تو اچھائیوں سے مانوس ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی کمپنی ہے تو وہ بھی اچھا سیکھتا ہے. یہ ایک انسان کی کوالٹی ہے, اور اس کو بار بار حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو اچھا دوست, اگر اللہ کرے کہ سب کو اچھے دوست ملے ہمیشہ زندگی میں, جو کہ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں. تو ناس جو ہے ایک مانوس ہونے کے معنی میں یوز ہوتا ہے, اور ایک جو ہے اس کا جو لغت میں معنی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو ہم اس کو لوگوں کے لیے کہتے ہیں, لیکن اس کی لغت میں اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, ایک تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں, اور دوسرا بھول جانے کی, نسیان. تو ایک اس کے دو میننگز میں ہوتا ہے لغت میں یوز, ایک بھول جانے کی اور ایک مانوس ہونے کی. بالبر یہ ایک نیا ورڈ ہے, بے ہم ساتھ پیچھے پڑھ چکے ہیں, ساتھ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. بر نیکی, بے رے اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا وسیع میننگ ہے. نیکیوں کا کانسیپٹ اسلام میں ڈفرینٹ ہے. حقوق العباد کی چیزیں بھی نیکیوں میں آتے ہیں, حقوق اللہ بھی. تو ساری شریعت جو ہمیں احکامات ملتے ہیں اور ان کے بدلے میں ہمیں اللہ کے یہاں ثواب ملتا ہے, تو وہ ہر چیز ہی نیکی ہے. وطن سونا, اور بھول جاتے ہو. اب یہاں پہ وہی ناس والا ایک جو میننگ ہے وہ اس میں بھی یوز ہوا ہے, جو اس کا ایک روٹ ورڈ ہے بھول جانے کی اس میں. تو یہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے
نون واو نون سین اور جے بھولنے کے معنی میں، نون سے اور جے نسیان سے ہے، وتنسونا اب یہ پھر جہاں پہ فعل مضارع ہے، یہ مطلب یہ حال کے معنی میں یوز ہوا ہے. فعل مضارع میں حال کے معنی بھی ہوتے ہیں اور مستقبل کے بھی. عربک میں دونوں معنیوں کے لیے ایک ہی یوز ہوتا ہے فعل، اور فعل مضارع یوز ہوتا ہے. ماضی جو ہے پاسٹ کے لیے، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے فعل مضارع. اور تن سونا میں نے پیچھے بتایا تھا کہ تے یہ الف اور نون سٹارٹ میں آ کے جو ہے روٹ ورڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ پھر فعل مضارع بن جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. انفسکم اپنے آپ کو، نفس سے نون فے اور سین اس ذات کے معنی میں یوز ہوتا ہے. قوم جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے سامنے والے کو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، اور بے شک تم، تتلونا پڑھتے ہو. کتاب تلاوت سے ہے، تتلونا پڑھتے ہو یہ بھی فعل مضارع ہے. الکتاب الکتابہ کتاب کو، الف لام یہ اس سے اسم ہوتا ہے، الف لام اسم کی پہچان ہوتی ہے، تو یہاں پہ کتاب ایزا اسم یوز ہوا ہے. کیا، فلا پھر نہیں، تاکلون تم عقل رکھتے، عین کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تم عقل رکھتے فعل مضارع پھر یہاں پہ یوز ہوا ہے. اور واو نون کافی جگہ جو ہے وہ واو نون یوز ہوا ہے جمع کی صیغہ میں. تو یہ تو ہمارے روٹ ورڈز ہو گئے ہیں. اب ہم اس کی تھوڑا سا تفسیر دیکھ لیتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں. تمام انبیاء کی طرح جو بنی اسرائیل تھے انہیں بھی اس کی سخت تاکید کی گئی تھی، مگر یہودی اس سے غافل ہو چکے تھے. نماز با جماعت کا نظام ان کے ہاں تو تقریباً ہی ختم ہو چکا تھا، درم برم ہو چکا تھا، بلکہ قوم کی جو اکثریت تھی وہ تو انڈیویجول جو نماز تھی اس کو بھی بھول گئے تھے، اس کو بھی ترک کر چکے تھے، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے ان کے ہاں کیا تھا کہ وہ لوگ سود لینا شروع ہو گئے تھے. یہاں پہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تم قائم کرو نماز. قائم کافی میننگز میں یوز ہوتا ہے کہ قائم کا کیا مطلب ہے. خالص اللہ کی نیت کے لیے نماز پڑھنا، جو چیزیں قائم کے اندر آتی ہیں کوئی شریک نہیں. اور قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسی کی طرف اپنا رخ کرو ہر مسجد کے پاس، اور اسی کو پکارو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. دوسری چیز جو قائم کرنے کے معنی میں آتی ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. نماز پڑھنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے درست کر لیں، اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے پہن لیں، جو بھی حجاب کا طریقہ ہے نماز کے اندر، جس طرح بھی اپنی سر کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے، جسم کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے وہ کر لیں. یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر کہیں آپ پھر سلیب صحیح کر رہے ہیں، کہیں پھر آپ دوپٹہ سر سے اتری جا رہے ہیں آپ وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ خشوع خضوع نہیں ہوتا. جب نماز میں آپ ہلتے جلتے رہتے ہیں، سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے باڈی کو ہلاتے رہتے ہیں، کبھی پاؤں پہ نظریں جماتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کی کہیں پہ اگر ہاتھ جا رہا ہے کہیں دوپٹہ درست کرنے، یا کہیں جسم میں خارش ہو رہی ہے، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے پھر خشوع خضوع کے خلاف ہے. جب تک آپ فل کنسنٹریشن سے اللہ کے سامنے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور صحیح آپ کا لباس ٹھیک ہوتا ہے، انٹیکٹ ہوتا ہے، دوپٹہ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کو بار بار درست کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ کی صحیح کنسنٹریشن اس بات پہ رہتی ہے کہ آپ نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں، اور یہ آپ کی ایک کمیونیکیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے کہ آپ خواہ مخواہ سے نہ تو ادھر ادھر دیکھیں، نہ جو ہے وہ ہاتھ ہلائیں، نہ کبھی پاؤں پہ نظر جائے، بلکہ ایک جگہ کنسنٹریٹ کریں، سجدے کی جگہ بالکل سیدھا کھڑے رہیں بہت ادب اور احترام کے ساتھ، اور اپنی نماز کے ورڈز پہ توجہ دیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. پورا دھیان آپ کا نماز کے اندر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، اور نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. ایک اور جگہ سورۃ المومنین میں آتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
اور بے شک وہ لوگ کامیاب ہوئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشی اختیار کی، یعنی کہ بہت ہائی کنسنٹریشن اور ادب اور عاجزی کے ساتھ اور پورے نماز کے میننگز کے ساتھ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اپنی نماز کو ادا کیا۔ تیسری چیز جو نماز کے قائم کرنے میں آتی ہے وہ ہے طریقہ۔ جو طریقہ ہمیں شریعت میں سکھایا گیا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نمازوں کی صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے۔ اس کے علاوہ پابندی نماز اور نماز کو قائم کرو سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات کی تاریک ہونے تک، اور صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا، یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 78 ہے۔ تو نماز کو طریقے سے 5 وقت کی نماز اس کے ٹائم پر جو نماز کا ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے ان کے مطابق ادا کرنا۔ اس کے علاوہ نماز میں دعام اختیار کرنا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دو دن تو آپ نے بڑی اچھی کنسنٹریشن سے نماز پڑھ دی اور پھر اس کے بعد بھول گئے۔ نماز کو جب سے ہم پہ فرض ہوتی ہے اور جب ہمارا آخری دن اس دنیا میں ہوگا اس وقت تک کنٹینیوس ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے۔ تو نماز میں دوام اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز کا بھی قیام جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی کہ جو حکومت ہے اس کا کام ہے کہ نماز کو با جماعت نافذ کرے، مسجدیں بنائے، لوگوں کے آنے کے لیے راہ ہموار کریں۔ اچھا آگے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ تو یہاں پر جو حکومت ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کے کام ڈیفائن ہو رہے ہیں کہ ایک تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، زکوٰۃ کا پراپر نظام قائم کریں گے، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اس قسم کا بھی انتظام کریں کہ ایسے اسکالرز ہوں جن کو پراپر حکومت کے انڈر ان کے لیے پراپر ان کو لیکچر دینے کے لیے انتظام ہو، کہ وہ لوگوں کو ایک تو ان کی تربیت کریں، ان کو دین کے بارے میں گائیڈ کریں، ان کے علم میں اضافہ کریں، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ بھی اسی کام کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی کلیئر کر لوں کہ کچھ مسلم کنٹریز میں عورتوں کے لیے نماز با جماعت کا انتظام نہیں ہوتا، ان کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آگے جو ہے وہ مردوں کی رو ہوتی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ عورتیں آ کے نماز پڑھ لیتی تھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ ہر مسجد میں عورت کے لیے بھی الگ جگہ ہونی چاہیے، یا اگر الگ جگہ نہیں ہے تو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جا کے مردوں کی لائن میں سب سے پچھلی لائن میں اپنی نماز ادا کریں، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ آج کل کی عورت جو ناپسندیدہ ترین جگہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بازار ہے، کہ وہاں پہ خواہ سے جانا بھی منع ہے اور دوسرا فضول خرچی بھی آپ سے ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی ترغیب دی جائے۔ اکثر لوگ اس بات کو عار سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد تو اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، وہاں پہ تو عورتوں کو ضرور آنا چاہیے، ان کے لیے ضرور انتظام ہونا چاہیے۔ اور ہم مسجد بازاروں میں تو بہت ایزیلی جو ہے وہ عورتیں چلی جاتی ہیں اور گھومتی ہیں، وہاں پہ کوئی منع نہیں کرتا، جبکہ ہم اس بات کو انکریج نہیں کرتے کہ عورت مسجدوں میں آئے۔ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اب حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم ایک قرآن سے یہ آیت لکھتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جو دوزخ کے دروغے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی، تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی باتیں وہ کچھ کہیں گے، لیکن پہلی بات وہ کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جتنا ہم نے قرآن ابھی تک پڑھا ہے، جو ہم نے سیکوینس دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو صرف زبان سے اقرار تو اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہے، ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل الصالحات کی بات ہوئی، اچھے عملوں کی بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی 3 قسم کے لوگوں کو ڈیفائن کر دیا کہ متقی ہیں جو ان کی کوالٹیز یہ ہوتی ہیں، کافر ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، منافقین کو بہت کھول کھول کے بیان کیا، جن کے عمل میں اگر
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی دین کے اور احکامات ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی کیٹیگری میں، عملی منافق کی کیٹیگری میں ڈالا ہے۔ تو اسلام میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں سکھاتا۔ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر جو نماز کا سب سے بڑی چیز ہے اور وہ اسلام کی سب سے بڑی چیز ہے اور وہ ہے نماز۔ اکثر ہم نے اکثریت کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کو بہت انہوں نے کیجول لیا ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ شیطان کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمیں شیطان کے بارے میں بتایا، ایک حکم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سجدہ کرو، حالانکہ پہلے وہ سننے میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن ایک ٹائم پہ ایک حکم سے اس نے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جبکہ ہم مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کا حکم ہے ہمیں نماز پڑھنے کا، سجدے کا، ان اوقات میں ہم سجدہ نہیں کر رہے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اچھا، احادیث میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ ہم جن لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز پڑھیں تو ہمارا گمان ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اور جو نہیں نماز پڑھے تو وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی کو میں ان کے وضو کی چمک اور مسجدوں اور سجدوں کی وجہ سے، جو ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے سجدے کے نشانوں کی وجہ سے، قیامت کے دن پہچانوں گا۔ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ بھی ان کے روشن ہوں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر میں بندے کی حفاظت کرنے بھی نماز آئے گی۔ مختلف جیسے انسان کے پاؤں کی طرف سے اس کے کچھ چیزیں آئیں گی اس کو سیو کرنے کے لیے، کچھ سر کی طرف سے، کچھ دائیں طرف سے، کچھ بائیں طرف سے، تو اس طرح کچھ طرف سے اس کا اچھے اعمال آئیں گے، کسی طرف سے اس کی نماز آئے گی، کسی طرف سے اس کی زکوٰۃ، اس کے دیے ہوئے صدقہ خیرات آئیں گے اور اس کو ہر طرف سے بچائیں گے۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے ہم نے ابھی بھی 2 میننگ میں پڑھا ہے، ایک تو جو ہے وہ تزکیہ کے، مال کو پاک کرنے کے، اور ایک جو ہے وہ بڑھوتری کے میننگ میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے 103 آیت ہے، ان کے مالوں کا صدقہ قبول کرو اور ان کو اس کے ذریعے سے تم پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جو تم دیتے ہو سود تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں بڑھوتری ہو تو یہ چیز اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو یہی لوگ اپنے دیے ہوئے کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو مال جمع کرتے ہیں ان کا وہ مال جو اشرفیوں، سونے چاندی کی شکل میں ان کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا، پہلے نماز کا اور زکوٰۃ کا اکثر جگہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، تو اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے کیونکہ عمل کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، بار بار یہ قرآن میں ذکر ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع آگے کی طرف جھک پڑنے کو کہتے ہیں، یہ نماز کا ایک عام ترین رکن ہے۔ یہودی جو ہیں وہ رکوع کو تو بالکل ہی بھول گئے تھے، سجدے کا پھر کچھ کانسیپٹ تھا کہ وہ کھڑے کھڑے تھوڑا سا گردن کو جھکا کے سجدہ کر لیتے تھے، وہ اس کو اپنی عبادت سمجھتے تھے لیکن رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جہاں سے ہمیں باجماعت نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اکیلی نماز سے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور کو جماعت کی لیڈ کرنے کے لیے کھڑا کروں اور دیکھوں جو لوگ جماعت میں نماز کے لیے نہیں آئیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہاں، عورتوں کو یہ بھی سہولت ہے
کہ وہ گھروں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ مسجدوں میں جا کے پڑھنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے لیے ضرور اس بات کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار رہ اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کچھ آیات ہیں جن سے ہمیں قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے اور کہ ان کو یہودیوں کو بھی جو پہلا حکم دیا گیا تھا وہ نماز کا ہی دیا گیا تھا۔ سورۃ طٰ کی آیت نمبر 14 ہے، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں ہے مگر کوئی معبود مگر میں، میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک اور جگہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 87 ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مقرر کر اور اپنے گھر والوں کو اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ تو اس سے ہمیں باجماعت نماز کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی نماز کے احکامات شریعت شروع سے سب لوگوں کے لیے ایک ہی رہی ہے۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، اتامرون الناس بالبر، اور کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ یہاں پہ بر جو ہے وہ ایک نیا ورڈ ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا قرآن پاک میں کیا کانسیپٹ دیا ہے۔ ہم قرآن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نیکی کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 میں تھوڑا ہمیں نیکی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈ لائن ملتی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی، مصیبت کے وقت بھی اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں پہ حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد کا بھی ذکر ہے، صدقہ اور خیرات کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، یہ نیکی کے کاموں میں ان کو بھی رکھا گیا ہے، عہد کی پابندی کرنا اور حق و باطل میں صبر کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نیکی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نیکی ہے کیا، وہ کیا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جس سے تم سے محبت رکھتے ہو، یعنی کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہے اور تم بہت اس کو خرچ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کی راہ میں دینا تمہارے لیے مشکل ہے، بس اس کو خرچ کرو گے تو تم نیکی کو پہنچو گے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ آپ کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے کا بھی نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو پرانی چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہے آپ کے استعمال سے اب ختم ہو گئی، آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے اور پھر وہ چیزیں اٹھا کے کسی غریب کو دیتے ہیں اور بڑا احسان ہو گیا، آپ نے نیکی کر دی۔ یا آپ نے جو ہے وہ گھر کا کھانا 2 دن فریج میں رکھا، پہلے تو آپ کا دل تھا کہ چلو خود ہی استعمال کر لیں گے، لیکن جب لگا کہ نہیں ہمارے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، پھر اٹھا کے اس کو ماسی کو دے دیا، کوئی چیز خراب ہونے لگی تو وہ کسی کو دے دیا۔ تو یہ اب بہت زبردست کانسیپٹ اس آیت سے ملتا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اصل میں دین کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ کو روکتی ہے، آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں، تو وہی تو آپ کا بت ہے، اسی بت کو تو آپ نے توڑنا ہے اور اپنی محبت کا اللہ کو یقین دلانا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، نہ کہ چیزوں کی۔ تو وہی آپ کا بت ہے، اسی کو آپ نے توڑنا ہے، اور وہی چیز جب خرچ کریں گے نا، چاہے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ ایکسپیرینس کر لیں کہ اپنی بہت بہترین اور جو سے بہت محبت ہو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آپ نیکی کو تو پہنچے نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے سنا تو کچھ صحابہ کرام نے جو ان کو پسندیدہ ان کا گھوڑے تھے وہ دے دیے صدقے میں، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ کچھ صحابہ کرام کے باغات ہوتے تھے اس ٹائم میں،
تو انہوں نے اپنے باغ اللہ کی راہ میں دے دی. تو انہوں نے اس طرح پھر اپنا ثبوت دیا اپنی محبت کا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیسٹ ہوئے تھے, ان کا کیا ٹیسٹ تھا کہ ان کی بیٹے کی محبت سے بڑھ کر اور کس چیز کی محبت ہو سکتی ہے. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ہی قربان کرو. اب یہ ان کا ٹیسٹ تھا, وہ تو کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے سارا انتظام کر دیا. بیٹا آ دیا, بیٹے کو چھری بھی پکڑ لی اور کرنے ہی والے تھے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ, قربان. لیکن وہ اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے سارا کام کر دیا تھا. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا نہیں, ایک اور آیت ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے. سورۃ المائدہ کی آیت ہے, تعاون کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں, اور نہ تعاون کرو حق تلفی اور دشمنی کے کاموں میں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے تعاون یونی کاموں میں کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد, جو نیکی اور تقوی کے کام ہو, اور اس کے علاوہ کوئی کام ہو تو ان میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کرنا ہے. اس طرح سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو مسکینوں کی ہیلپ کرنے کی ترغیب بھی دلاؤ, خود بھی کرو اور ترغیب بھی دلانی ہے. تو یہاں اس سائٹ سے بھی ہمیں لوگوں کو ترغیب دلانے اور لوگوں کے ساتھ ان کاموں میں مدد کرنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, یعنی کہ لوگوں کو اب حکم دیتے رہیں اور اپنے آپ کو بھولے رہیں, تو پھر یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم خود وہ کام نہ کریں جو ہم لوگوں کو تو کرنے کو تو کہہ رہے ہیں. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلون الکتاب, پڑھتے ہو کتاب. جب تمہیں اللہ کی طرف سے جو کتاب میں یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہیں اور تمہیں پتہ ہے, پھر بھی تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. افلا تعقلون, تو پھر کیا تم عقل نہیں رکھے؟ تو یہ بات ہی عقل کے خلاف ہے کہ آپ خود وہ کام نہ کریں جو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح کنونس ہو چکے ہوں, جو کہ آپ نے کتاب سے نالج اس کا لے لیا ہے, لیکن لوگوں کو کرنے کو کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.